वेलकम टू माय चैनल। तुम मेरे लिए काफ़ी नहीं हो। मोहब्बत के हिंडोले पर सवार, हौले हौले हवाओं में आसमानों को छूना अजब दिलफरेब एहसास होता है। लेकिन जब वही दिलफरेब एहसास तकलीफ़ का बायस बनने लगे तो मोहब्बत भी अहमियत खो देती है। शादी के कुछ अरसा बाद आनिया शौहर से नाराज़ होकर मैके आ बैठी। ये तो चलो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऐसी छोटी मोटी नाराज़गियाँ तो अज़दवाजी ज़िंदगी का हुस्न होती हैं। लेकिन आनिया ने खुला लेने का फ़ैसला सुनाकर हर सुनने वाले को हैरत की अथाह गहराइयों में उतार दिया। जो भी सुनता इसकी हैरत से आंखें फैलने लगती। घर वालों ने लाख समझाया, लेकिन आनिया अपने फ़ैसले से 1 इंच भी हिलने को राज़ी ना थी। सहर फुप्पो, सास, अपने चंद ससुराली रिश्तेदारों को साथ लिए आनिया का फ़ैसला बदलवाने आई बैठी थी। बुरा ना मानना सफ़िया, बहुत नाशुक्री है तुम्हारी आनिया। इस कदर चाहने वाले शौहर को दुनिया के सामने रुसवा कर रही है। सारी ज़िंदगी तुम नाशुक्री करती रही, बेटी को भी यही सीख देकर भेजा। फुप्पो ने लगे हाथों अम्मी को भी लताड़ दिया। अरे भाई, हम गवाह हैं। जुरैन पागलों की तरह आनिया को चाहता है। सैर फुप्पो की छोटी नंद ने आंखें घुमाते हुए लुकमा दिया। वो सब इसकी अम्मी के पास बैठे ज़ोरों शोर से जुरैन के हक़ में दलाइल दे रही थी और अम्मी बेचारी चुपचाप बैठे सुनती जा रही थी। नंद के सामने वैसे भी इनकी एक न चलती थी, कहती भी तो क्या। वो खुद आनिया की ज़िद पर शर्मिंदा थी, लेकिन इस शर्मिंदगी पर एक सोच गालिब आने लगती। आखिर कोई तो बात है जो हर बड़ी से बड़ी बात चुटकियों में उड़ा देने वाली आनिया इतना बड़ा फैसला किए बैठी है। हर छोटे से छोटे फैसले की भी कोई तो वजह ज़रूर होती है। ये तो फिर इतना बड़ा फ़ैसला है। आसिफ साहब बहन के रवैये और बेटी की हालत पर हद से ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। बहन की अपने ससुरालियों के साथ आमद का सुनकर दोस्त के यहाँ चले गए। अभी वो किसी का सामना करने की पोजीशन में नहीं थे। कमरे में बेहिस्सो हरकत लेटी आनिया सोच रही थी, जुरैन पागलों की तरह चाहने की बजाय सिर्फ चाहता तो ये नौबत कभी ना आती। अल्लाह ताला ने हर ताल्लुक़ को एक मखसूस सांचे में ढाल रखा है। हर रिश्ता हमारे दिल में अपने मुकाम पर होता है। किसी एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्तों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये बात जुरैन समझने को तैयार ना था। आनिया और जुरैन की लव मैरिज हुई थी। इसकी पुप्पो का इकलौता बेटा लंदन से तालीम मुकम्मल करके वापस आया था। इसी खुशी में सब रिश्तेदारों के लिए एक शानदार सी दावत रखी गई। जुरैन ने दावत में अपने घर आनिया को देखा और पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो गया। 4 साल पहले जब वो लंदन सुधार रहा था तब तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन अब बाहर रहकर वो मशरकी हुस्न और रिवायत का दिल दादा हो गया था। इसलिए अपने मामू की खूबसूरत और मासूम बेटी इसके दिल की ख्वाहिश बन गई। आनिया को भी अपना हैंडसम सा कज़न बहुत अच्छा लगा। इन दोनों के दरमियान जालिम समाज वाला कोई चक्कर नहीं था, इसलिए दोनों तरफ से पसंदीदगी की सनद मिलते ही चंद दिनों में ही मंगनी के खूबसूरत बंधन में बंध गए। आनिया मोहब्बत के इस दौर में थी जब महबूब की पाबंदी भी मोहब्बत लगती है। आनी, मुझे तुम्हारी दोस्त आयशा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम इससे ना मिला करो। जुरैन के कहने पर आनिया ने बिना वजह पूछे आयशा से दूरी इख्तियार कर ली। आनी, तुम मुझे हल्के डिसेंट रंग में अच्छी लगती हो और हल्के डिसेंट रंग पहना करो। गहरे रंगों पर जान देने वाली आनिया खुशी खुशी हल्के रंग पहनने लगी। आनिया, तुम्हें मेरे होते हुए भी क्या किसी और की ज़रूरत है? अपनी दोस्तों जैसी कज़न की शादी में जाने के जिक्र पर जुरैन के लगावट से पूछने पर आनिया ने बिना सोचे नफ़ी में गर्दन हिला दी। मंगनी के बाद आनिया अपने बहन भाइयों तक से दूर हो गई। ज़िंदगी का एक ही महवर था, जुरैन और बस जुरैन। मंगनी को बामुश्किल 6 माह हुए थे। जुरैन ने शादी का शोर डाल दिया। आनिया के फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे। सब ने बहुत समझाया, 2 माह की बात है, बच्ची को इत्मीनान से इम्तिहान दे लेने दो। लेकिन वो जुरैन ही क्या जो किसी की मान ले। आनिया तो इस बेताबी पर फूले न समा रही थी। इतनी मोहब्बत करने वाला हमसफ़र हो तो और भला क्या चाहिए। अम्मी, आप पप्पो को शादी की तारीख दे दें, मैं शादी के बाद एग्ज़ाम दे लूँगी। बेटी के कहने पर सफ़िया बेगम चुप सी हो गई। सफ़िया बेगम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि बच्ची अपनी शादी का फ़ैसला खुद करे।
انہوں نے آصف صاحب سے ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کی۔ آپ سحر آپا سے کہہ دیں ہم بس بچی کے امتحانوں کے بعد کی تاریخ دیں گے۔ جب سب راضی ہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ صفیہ بیگم تیکھی نظریں بیوی کے چہرے پر ٹکا کر آصف صاحب نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں بس عانیہ کے امتحانوں کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ صفیہ بیگم منمنائیں۔ تم تو پہلے دن سے ہی اس رشتے کے خلاف ہو۔ ساری عمر تم نے کٹھور بھاوج کا کردار نبھایا ہے، اب اپنی انا چھوڑو اور اولاد کا سوچو۔ آصف صاحب نے تنزیہ کے تند و تیز تیر چلائے۔ شوہر کے سامنے صفیہ بیگم کی ایک نہ چلی اور ٹھیک عانیہ کے اگزام سے 1 ماہ پہلے وہ عانیہ آصف سے عانیہ زرین بن گئی۔ خاندان کی پہلی شادی تھی، اس لیے سب جوش و خروش سے اپنے گھر آنے کی دعوت نامے شادی میں ہی دینے لگے۔ ولیمہ سے اگلے دن زرین نے تمام رشتہ داروں سے دعوتوں میں نہ آنے کی پیشگی معذرت کی اور عانیہ کو 1 ماہ کے لیے ورلڈ ٹور پر لے گیا۔ عانیہ بہت خوش تھی، اسے احساس ہی نہیں تھا ایسے سب کا دل توڑ کر ان دونوں نے اچھا نہیں کیا۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، زرین نے 100 بار کا کہا فقرہ دہرایا۔ عانیہ نے غرور سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ 1 ماہ کا ٹور کا دورانیہ بڑھتے بڑھتے 2 ماہ ہو گیا۔ اسی بیچ عانیہ کے امتحان بھی گزر گئے۔ عانیہ تمہیں ان جھمیلوں میں پڑھنے کی کہاں ضرورت ہے؟ تم نے کون سا جاب کرنی ہے؟ جتنا وقت کتابوں میں لگاؤ گی اتنا وقت ہم یہاں آبشاروں، درختوں اور پہاڑوں میں گزاریں گے، ایک دوسرے کی سنگت میں۔ 1 ماہ بعد پیرس، فرانس اور پھر دبئی گھومنے کے بعد زرین نے پاکستان گھومنے پر اصرار کیا۔ لندن سے واپسی پر وہ لوگ کشمیر، مری اور ناران کے پہاڑوں پر اپنی محبت کی داستان رقم کرنے چلے آئے۔ 2 ماہ بعد اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھا تو عانیہ کو اپنے گھر والے شدت سے یاد آنے لگے۔ ہنی مون کی خوشی میں اس نے کسی سے ایک لمحے کے لیے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ پھپھو اور پھوپھا سے مل کر یہ یاد اور شدت اختیار کر گئی۔ گھر والوں کا کوئی نعم البدل نہیں، دل میں سب سے ملنے کی ہلچل ہوئی۔ زرین مجھے کل امی کے گھر جانا ہے، عانیہ نے کلنجنگ کرتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ زرین وہی راگ الاپنے لگے۔ میں کافی نہیں؟ اتنے دن کے ساتھ میں وہ شوہر کی عادتوں سے کچھ تو واقف ہو ہی گئی تھی۔ جو حکم مائی ڈیئر وائف۔ کل مجھے آفس میں 2 گھنٹے کا کام ہے، میں جاتے ہوئے تمہیں ماموں کی طرف چھوڑ دوں گا۔ عانیہ ابھی پوری طرح خوش بھی نہ ہوئی تھی، زرین کی اگلی بات پر ساری خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ اور آفس سے واپسی پر تمہیں واپس لیتا آؤں گا، کیونکہ گھر آ کر میرا تمہارے بغیر ایک پل نہیں گزرے گا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار عانیہ اس کی محبت سے بیزار ہوئی۔ پلیز زرین، میں کچھ دن گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، سب کے لیے بہت اداس ہو گئی ہوں۔ عانیہ کے اصرار پر زرین تیوری چڑھا کر خفگی سے بولا، جب میرے لیے بس تم کافی ہو عانیہ تو تمہارے لیے میں کیوں نہیں؟ زرین ہر رشتے کو اپنی چاہت اور ضرورت ہوتی ہے، 2 لوگ ہمیشہ تو تنہا نہیں رہتے، وہ 2 لوگ ہی ایک گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر ہم کیسے اپنی بنیاد کو بھلا کر خوش رہ سکتے ہیں؟ عانیہ تم آج ہی گھر واپس آؤ گی، اب بحث نہ کرو، زرین 2 ٹوک انداز میں کہہ کر رخ موڑ گیا۔ عانیہ ہونک بنی اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ میں زرین کو سمجھا لوں گی، اکیلا رہا ہے نا ہمیشہ، اس لیے لوگوں سے بیزار رہتا ہے، پھپھو نے بھی تو مل بیٹھنا نہیں سکھایا۔ عانیہ خود کو تسلیاں دینے لگی، لیکن جو خود سمجھنا نہ چاہیں انہیں سمجھانا ناممکن ہوتا ہے، اسی لیے نہ زرین نے سمجھنا تھا اور نہ ہی عانیہ اسے سمجھا سکی۔ اس نے کچھ عرصہ خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ لڑنے جھگڑنے کی بجائے وہ زرین کو محبت اور نرمی سے بدلنا چاہتی تھی۔ زرین اس سے بے انتہا محبت کرتا، وہ اس کا ایسے خیال رکھتا جیسے وہ کوئی نازک سی کانچ کی گڑیا ہو۔ شادی کے 8 ماہ گزر چکے تھے، اب تک زرین نے اسے ایک کپ چائے نہیں بنانے دی تھی۔ گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، اس کے ساتھ گیمز کھیلنا، بس عانیہ کی ذات زرین کی زندگی کا محور تھی۔ آفس کے علاوہ نہ تو زرین خود کہیں جاتا اور نہ ہی اسے کسی سے ملنے جلنے دیتا۔ عانیہ اب اس سے اکتانے لگی تھی، زرین کی دیوانگی نے اسے زندگی کے ہر رشتے سے دور کر دیا تھا۔
اس کا دل زرین کی محبت سے بغاوت پر اتر آیا، کیونکہ زرین کو بدلنا ناممکن تھا۔ شادی کے اتنے عرصے بعد بھی وہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ لا سکی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کس سے کتنی امید رکھنی ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ آنیہ زرین کو بدلنے کی ناکام کوشش کے بعد خود کو بدلنے کے مشن پر ڈٹ گئی۔ پھپھو پھوپھا اپنی یورپین سٹائل زندگی میں مگن تھے۔ وہ زرین کو کسی بات پر نہ ٹوکتے۔ پھپھا اور زرین آفس چلے جاتے اور پھپھو بوتیک پر۔ وہ اپنا بوتیک چلاتی تھی۔ ایک وہ ہی تھی جو ان تینوں کے جانے کے بعد پاگلوں کی طرح یہاں وہاں چکراتی پھرتی۔ بہار اپنے جوبن پر تھی۔ رنگ رنگ کے پھول زندگی خوبصورت ہے کے فلسفے پر ڈٹے نظر آتے، لیکن باہر کے موسموں کی ڈور تو دل کے موسموں سے بندھی ہوتی ہے۔ آنیہ خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے بجائے بس وقت گزارا کرتی۔ وہ کبھی پودوں پر کھلے پھول گننے لگتی اور کبھی آزاد اڑتے پرندوں کو دیکھ کر وقت گزارتی۔ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اس لان کے ہر پھول، ہر پتے کو انگلیوں پر گن لیتی۔ گھر والوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے وہ انہیں فون کرنے سے بھی کترانے لگی۔ ہر کسی کے لبوں پر ایک ہی سوال رقصاں ہوتا، تم تو ہمیں بھول گئی، ملنے نہیں آتی۔ آپی، جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ ایک بار بھی گھر رہنے نہیں آئی۔ چھوٹی بہنوں کے شکوے پر اس کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ زرین کا نام لے کر سب کو اس سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میاں بیوی تو سب اختلاف بھلا کر پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ باقی سب رشتہ داروں میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ اس کی خزاں رسیدہ زندگی میں فاریہ، چھوٹی بہن کے نکاح کی خبر بہار بن کر آئی۔ سب کچھ میرے بغیر ہی طے کر لیا، یعنی میرے اپنوں نے میرے بغیر رہنا سیکھ لیا۔ وہ مایوسی سے مسکرائی۔ سب سمجھنے لگے ہیں میرے لیے زرین ہی کافی ہے۔ آپی، مانا کہ زرین بھائی آپ کی زندگی میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں یا نہیں؟ فاریہ نے خفگی سے کہا۔ میری جان فاری، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی تم سب کو بہت یاد کرتی ہوں۔ زرین ہوٹل کے کام میں بزی ہوتے ہیں، ایک پاؤں مری اور ایک اسلام آباد، اس لیے آ نہیں پاتی۔ آنیہ نے ہر بار کی کہی جانے والی گھسی پٹی دلیل پیش کر کے بہن کو مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا، آپ سب باتیں چھوڑیں اور آج کا پلان بتائیں۔ شام کو گھر پہ میری ڈھولکی ہے، آپ جلدی آ جائیے گا، پارلر میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ عالیہ نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ فاریہ نے لگے ہاتھوں چھوٹی بہن کی شکایت بھی لگا دی۔ اچھا بابا، آ جاؤں گی، تم پریشان نہ ہو۔ زرین کی کال آ رہی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ آنیہ نے عجلت میں اسی کی مزید کوئی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ آنی، کب سے کال کر رہا ہوں، دنیا جہاں سے بے خبر کس کے ساتھ اتنی لگاوٹ سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ حسب توقع زرین کی ناراضگی بھری آواز ایئر پیس سے ابھری۔ آنیہ کا دل چاہا اسی وقت فون رکھ دے، لیکن شام کو جانے کے خیال نے ایسی کسی بھی حرکت سے روکے رکھا۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے زرین کا موڈ خراب ہو۔ فاریہ سے بات کر رہی تھی، کل اس کا نکاح ہے اور آج ڈھولکی۔ پلیز زرین، مجھے 1-2 دن کے لیے جانے دے۔ آنیہ نے بات مکمل کرتے ہی التجا کی۔ اوکے، تم تیار رہنا، میں چھوڑ آؤں گا۔ زرین نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ آنیہ اتنی آسانی سے مان جانے پر پہلے تو جی بھر کے حیران ہوئی، پھر مزید کچھ سوچنے کا ارادہ ملتوی کر کے خوشی خوشی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے زرین کا فیورٹ کلر پہننے کے لیے منتخب کیا، لائٹ پیچ رنگ پہ ہلکا پھلکا سلور رنگوں کے کام والا۔ وہ شیشے کے سامنے دل لگا کر سچ سمجھ رہی تھی۔ زرین کمرے میں داخل ہوا۔ آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، وہاں سب لوگ میرا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ماما پاپا نہیں جا رہے؟ زرین نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ انکل آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں اور پھپھو جان کے سر میں درد ہے، وہ لوگ کل نکاح کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ آنیہ نے جلدی جلدی ساری تفصیل زرین کے کانوں میں انڈیلی، اس بات سے بے خبر زرین کو کسی اور کے لیے اس کی بے تابی زہر لگ رہی تھی۔ وہ مزید کوئی سوال کیے فریش ہونے چلا گیا۔ آنیہ نے ایک طائرانہ نظر اپنی سج دھج پر ڈالی اور مطمئن ہو کر زرین کا انتظار کرنے لگی۔ وہ لوگ 8 بجے گھر سے نکلے۔
زرین نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ پہلے ہم تمہارے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں کافی پئیں گے، اس کے بعد میں تمہیں ماموں کی طرف چھوڑ دوں گا۔ زرین، سب وہاں ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آنیہ زور دینے کو تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا تم آج کے دن اس قدر حسین لگو کہ میرا دل تمہیں گھنٹوں دیکھنے کی خواہش کر بیٹھے۔ زرین نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وجہ بتائی۔ زرین نے تھوڑی دیر کہتے کہتے رات کے 12:30 بجا دیے، پھر گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا، آنی میری جان، اب تو وہاں سب ختم ہو گیا ہوگا، گھر چلتے ہیں، میں صبح آفس سے پہلے تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ آنیہ ایک لفظ نہیں بولی، خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ جب انسان کوئی فیصلہ کر لینا تو پھر لفظوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی، اٹل فیصلہ، زرین کو چھوڑنے کا فیصلہ۔ نکاح کے فنکشن کے بعد زرین اس کے ساتھ لے جانے پر باضد تھا۔ آنیہ نے بہانے سے منع کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی زرین اس کو چھوڑ گیا۔ کل آ جانے کے وعدے پر گھر جاتے ہی زرین کو فون کیا۔ آنیہ نے فون اٹھایا اور بہت آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا زرین، مجھے تم سے خلا چاہیے۔ آنیہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا بیہودہ مذاق ہے؟ زرین غصے سے چیخا۔ بہت جلد تمہیں نوٹس مل جائے گا، آنیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ آنی، آخر ایسا کیا کر دیا میں نے جو تم اتنی کٹھور بن رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا۔ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تم خفا ہو، بس تمہاری سنوں گا اور بس تمہاری مانوں گا۔ میں تمہیں ابھی لینے آ رہا ہوں، تم آ بھی گئے تو ناکام لوٹو گے۔ زرین، میں تمہاری نام نہاد محبت کی قید میں تنہا بھٹک بھٹک کر مرنا نہیں چاہتی۔ آنیہ، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ زرین نے ایک بار پھر اس یقین سے پوچھا کہ ابھی آنیہ سب بھلا کر کہے گی، تم کافی ہو۔ زرین، میرے لیے تم کافی نہیں ہو، آنیہ نے آہستگی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام فرینڈز میں شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل، تم میرے لیے کافی نہیں ہو۔ محبت